अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शबना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारे यारम नावल की एपिसोड 10 है। एपिसोड 9 में हमें ये पता चलता है कि आलियान भी लेडी महर का ही बेटा है, जो कि उन्होंने किसी इदारे से लेकर पाला हुआ है। आज हमारी किस्त नंबर 10 है, तो शुरू करते हैं। वीरा को प्लेट लाइन पर वाक़या गैलरी ऑफ स्ट्यूम जाना था। पहले इसने अमरा के बालों की लिटों को गोल गोल बल देकर मखसूस रूसी अंदाज में गूंदा। फिर इसे साथ चलने के लिए कहा। मैं साइकिल पर नहीं जाऊंगी। क्यों, अभी भी डरती हो साइकिल पर बैठने से? जैसे तुम चलाती हो, कोई भी हमेशा के लिए डर सकता है। यूनिवर्सिटी तक तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं और जाना है तो सब भी या फिर बस से जाएंगे। ठीक है, दोनों बस में प्लेट लाइन आ गईं। मौसम बदला तो वीरा लॉन्ग शूज पहनने लगी थी, चुस्त जीन्स, जैसे जंगल में शेर के शिकार के लिए जा रही हो। बालों के नतने स्टाइल बनाकर वो अपनी आंखों को ऐसे चुकन्ना रखकर चलती जैसे किसी खुफिया एजेंसी की एजेंट हो। अमरा को इसके साथ चलते हुए ऐसा महसूस होता जैसे वो इसकी बॉडीगार्ड, जैसे कोई अमरा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा ना सकता। वो दिल ही दिल में ख्वाहिश करती कि काश वो भी वीरा जैसी हो जाए। इसने वीरा से पूछा नहीं, लेकिन खुद ही से सोचकर कि वो खरीदारी करने जा रही है कपड़ों की। लेकिन गैलरी पहुंचकर अंदाजा हुआ कि शायद वीरा यहाँ अपनी आर्टिकल के लिए मवाद इकट्ठा करने आई है, या अपने ब्लॉग के लिए कुछ तस्वीरें लेने। जिस बारीक बीनी से वो मलबूसात का जायजा ले रही थी, वो आम अंदाज नहीं था, वही एजेंट का सा अंदाज। तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा तो नहीं? आवाज को आहिस्ता रखकर अमरा ने पूछा। तुम मेरे बारे में ऐसे भी सोच सकती हो? एजेंट ने इसे घूरा। वो तुम इस किस्म की फिल्में देखती हो ना, मतलब जो फिल्में मैं देखती हूँ वो सब करने भी लगूंगी? मुझे यकीन दिलाओ, पाकिस्तान में सब तुम्हारे जैसे नहीं अमरा। अमरा ने मुंह फैला लिया और ऐसा अंदाज अपना लिया कि अब वीरा से कोई बात नहीं करेगी, शाम तक, बल्कि रात तक। अपना ये मुंह ऐसे ही फुलाए रखना, लेकिन खोलना मत। मैं यहाँ मखसूस तर्ज का एक लिबास ढूंढने आई हूँ। जब वो मिल जाएगा तो बाकी की तफसील भी बता दूंगी। तुम चाहो तो अलग से गैलरी को देख सकती हो। फारिग होकर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वीरा चौंती की रफ्तार से एक एक शूकेस के आगे से सिरक रही थी। वो दोनों इस वक्त 18वीं सदी के सेक्शन में थे, ना सिर्फ मैनचेस्टर बल्कि पूरे बरतानिया में। द गैलरी ऑफ कस्टम हाउसेस अपनी इनफरादियत में यकसा हैसियत की मुल्क गैलरी थी। गैलरी 20,000 से ज़ायद आइटम्स रखती थी। सदी 17 से अब तक के फैशन के मर्दाना, जनाना, बचकाना कपड़े, जूते, जेवरात और ऐसी दूसरी चीज़ें बड़े पैमाने पर कास्टिंग हाउस में नुमाइश के लिए रखे गए थे। यानी ये हाउस ऐसी सब चीज़ों का जदीद तर्ज से सजा अजायब घर है, जाहिर है, जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। ख़ास तौर पर 17, 18 और 19वीं सदी के हिस्से देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यकीन नहीं आता कि कभी यूरोप में भी ख़वातीन ने दस्ताने पहने थे। स्कार्फ के इस्तेमाल को लिबास की तरह ज़रूरी समझा जाता था। ऐसे घेरदार लिबास पहने जाते थे कि असल जसामत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। तो फिर ऐसे प्यारे मलबूसात से इन्होंने क्यों कर अपनी जान छुड़ा ली? तर्क क्यों कर दिए? तगैर वक्त की रूह है और बिलाशबा आने वाला वक्त गुजर जाने वाले वक्त से बेहतर होता है, होता रहेगा, ऐसा ही फरमाया गया है। इन मलबूसात ने अमरा को मबहूत कर दिया। वो बेहद नफासत से सिलाई किए गए थे। इन्हें पहनने से ज्यादा देखते रहने को दिल चाहता। मोमी पुतले जो इन्हें पहने खड़े थे सांस लेने लगते और देखने वालों को अपने साथ वक्त के तगैर के सफर पर जाने पर मजबूर कर देते। अमरा ने इनके साथ वक्त का सफर किया। जब वो जी भरकर गैलरी देख चुकी तो वीरा के पास आई। वो एक विक्टोरियन शोकेस के सामने खड़ी पेंसिल से कागज पर स्केच बना रही थी। अब ये क्या कर रही हो? अपने लिए ड्रेस बना रही हूँ, अपने काम में मसरूफ वो बोली। वो एक विक्टोरियन फ्रॉक का स्केच बना रही थी, जिसके बाजू कोहनी तक थे और आगे जाली लगी हुई थी, जो कलाई पर बटरफ्लाई की साख्त में बंद हो जाती थी। फ्रॉक 3-4 मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से बनाई थी, लेकिन इसका प्राइम कलर हल्का नीला था और जा बजा इस पर सफ़ेद जाली के पर्चे लहरिए छोड़े गए थे। इसका घेर इतना था कि अमरा के 5 सलवार सूट बन सकते थे। अमरा ने वीरा की पसंद की दाद दी। बिलाशबा वो एक बेहद नफीस फ्रॉक थी और इसकी ख़ास बात यह थी कि इसे देखने से ही एक शान का एहसास होता था, मतबरी और आला ज़ौक़ का। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी तो दोनों बाहर आ गईं। अमरा के पास मज़ीद 2 घंटे थे, फिर इसे अपनी जॉब पर जाना था। कैसा है? वीरा ने स्केच इसके आगे किया। ज़बरदस्त। पर इसका करोगी क्या? बहुत ही ख़ास दिन पहनूंगी, अपनी शादी पर। इससे भी ख़ास दिन। शादी से बढ़कर और क्या ख़ास हो सकता है?
کنویکیشن پر۔ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جیسے اسے لگتا ہے کہ اسے دو زندگیوں کے ٹریکس کو ایک کر دینا چاہیے۔ جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے، یعنی وہ وقت جب دو لوگوں کو بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں اسے پرپوز کروں گی جس دن تم مجھے اس نے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مار کا سر کر آئی ہوں۔ امرا کو اس کا اعتماد اچھا لگا، وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود ہی کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امرا کو بھی بہت پسند آئی تھی، وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی، جس پر ہلکے نیلے سرخ پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی شرارتیں کرتی کھیل کود کی حد تک کرتی ہوں۔ امرا اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیبتن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے روک نہ سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جس سے کبھی اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلق رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ اس کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تو ہی نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے۔ وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈ کی پارک آ گئے، سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے سپرمین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر سکیٹنگ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کے گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں، گھونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے اس لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شراب کی آواز اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی سے اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نواز رہی تھی۔ ویرا کے اس غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امرا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئی یا پھر فوج، میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا، میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی اس سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرف جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر اس وقت ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی، وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اگر تم نے باقی آئندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اس برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں، بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرا دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کتنا ٹھنڈا اور برف کو جانتی ہو کیا؟ ہاں، امرا نے زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا؟ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امرا، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردیوں میں پانی پھینکو تو وہ وہیں فضا میں ہی جم جاتی ہے۔ تمہارے ملکوں کے لوگ وہاں جاتے ہی مر جاتے ہیں۔ ویسے تمہاری دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں ہیں؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے، روس میں کیا کیا ہے یہ جانتی ہوں۔ پاکستان میں کیا کیا ہے تم یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے میں یہ بھی جانتی ہوں۔
تم کیا چاہتی ہو، میں ضیاء سے بات شروع کروں یا پھر عبد القدیر سے؟ کہو تو میں کہوٹہ کے بارے میں بھی کچھ بتا سکتی ہوں۔ میں تمہارے ان چند شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پیٹرول کے دریا رکھتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ صرف ان رپورٹروں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان زرخیزوں کو کام میں لا کر ترقی کرے۔ وہ ایسا تب کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کی زرخیزوں کو نکالتے ہی انہیں ان کے ٹھیکے مل جائیں گے یا ان پر قبضہ ہو سکے گا۔ ہمارے روس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستانی اس وقت سلیوٹ کیے جانے کے قابل تھے جب وہ ہندوستانی سے پاکستانی بنے تھے، اور ایک بار تب جب وہ ایٹمی طاقت بنے تھے، اور بس پاکستانیوں نے یہ سلیوٹ دوبارہ نہیں لی۔ امرا جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، خود وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ پاکستان کس سن میں ایٹمی طاقت بنا۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ امرا اسے پرانے موضوع پر واپس لانا ہی پڑا۔ وہ مزید ویرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ویرا پاکستان کو لے کر اسے کوئی ایک عام سا سوال بھی پوچھ لیتی تو اس کا جواب اگر وہ نہ دے پاتی تو بہت برا ہوتا۔ کم سے کم ایک پاکستانی کو تو پاکستان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا نا۔ زیادہ نہیں، بالکل ٹھیک کیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑے کو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ تم بہت بہادر ہو ویرا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے امرا بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک ویرا تھی جسے دبا کر بہادر بنایا گیا تھا، اور ایک امرا تھی جسے مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں اور دونوں ہی لڑکیاں، لیکن ان میں ایک کئی گنا مضبوط اور ایک قدم آگے تھی، اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھیں، پھر بھی برابر نہیں تھیں۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں؟ امرا کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی، بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر سے بیدار کیا۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر کی اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر وہ دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو وہ جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے تو آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ تمہیں کوئی بھی رد عمل میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امرا؟ ایک گہرا سایہ امرا پر ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے۔ انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنے کارپیٹ شاپ کی، وہاں رکھے ہر چھوٹے بڑے کارپیٹ کی، وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی۔ یونیفارم میں ایک دن وہ ان کے سامنے سے اپنی وین کے لیے نکلنے لگی تو انہوں نے پوچھا، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہارے اسکول سے؟ میں اسکول نہیں، کالج جاتی ہوں، اب کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی اور بمشکل اپنے رونے پر قابو پا سکی۔ جس باپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں کالج جا رہی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا جان سکتا تھا؟ جس باپ کی بابت ویرا پوچھ رہی تھی وہ اس کے لیے دادا بنے تھے۔ میں 12 سال کی تھی تو بری طرح سے رو رہی تھی، تو میرے دادا مجھے بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرا نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ویرا سب جانتی تھی، بولی ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا۔ امرا کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرا، مرنے سے پہلے کیا تم نے اس چڑیا کو روتے، آہ بکا شکوے کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کی میٹھی چوں چوں بھری آواز بدلی نہیں، بلکہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی نا۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مار دیے۔ وہ خاموشی سے پھر سے اڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، لیکن واویلا نہیں کیا اور نہ ہی روئے اور نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنی مخلوق حشرات اور دوسرے جانوروں کو کبھی انسان کی طرح آب بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی عرف اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے اور ایسے گلا پھاڑ کر روتا ہے جیسے کائنات کے رب نے تمام دکھوں کے پہاڑ اس پر توڑ دیے ہوں، ایک اکیلا وہی اٹھا دیا گیا ہو۔
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا سکھا رہی ہے، بس رونے چلانے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور تھوڑا سا علم ہے۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ان کی بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کے کن اندھیروں میں سے گزرتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا تمہارے ماضی کے ساتھ؟ کچھ بہت برا۔ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اسے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ہی کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھی جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا تھا۔ اسکائپ از گاڈ سینڈ، اور قائل بھی تھی۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا اور چلتے پھرتے ہر اوقات میں دادا سے اسکائپ پر باتیں کر لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے سے ہی اس نے اپنے دادا کو اپنی کلاس اور کلاس فیلوز اور یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سر کے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلوز نے ہاتھ لہرا کر ایک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں امرا، یہ سب تو۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، وہ کہکا لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائی جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹس اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے درخواست کرتی پائی جاتی کہ ان کو اور ان کی عمر کو بالائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ 6 یا 8 کتابیں پر مشتمل سیٹ کو ان کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی کو ان سے بہت سی توقعات تھیں اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی، اور کنویکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز رودھال کی شاندار کامیابی کو کوریج دینا فرض سمجھے گا۔ دادا آپ بھی یونیورسٹی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے مسز ریچل سے کیا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو گھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس کی ڈگری لے کر کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود بچے کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے، زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کے لیے زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان اور ان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ اب میں ان سے فارغ ہو گئی ہوں تو میں نے ایک نیا مقصد بنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد پالنے کی بات ہے جو میں پال رہی ہوں۔ دادا اسے سالگرہ وش کر رہے تھے جب وہ کچن میں سادھنا کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے موبائل سٹینڈ میں موبائل لگا دیا تھا اور کام کرتے کرتے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ سادھنا نے سنا تو اسے گلے لگا لیا اور کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ ربن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں، کہ یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور ایک نے دینا ہے۔ اینو نے بھی اپنا علامتی چپ کا روزہ توڑا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے تھوڑی دیر ہاتھ رکھ کر دیکھتی رہی۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے پرزور سر ہلا کر کہا، مجھے امید تھی کہ تمہارے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کلا موجود ہے۔ رات کو تم مجھے چند ایسے ہی گیت سنانا۔ امرا کے ہاتھ پر کس کر کے اینون پھر سے پرانی اینون بن گئی جو سال میں ایک بار مشکل سے کوئی غیر ضروری بات کیا کرتی تھی۔ لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امرا سے وعدہ کیا اور یونیورسٹی میں کوئی رنگ برنگے پھول لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے اپارٹمنٹ کی حدود سے نکل ہی رہی تھی کہ آلیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، تمہیں وقت زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال، کئی صدیاں ہوتی ہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتایا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ میری سالگرہ کا کس نے بتایا پاگل؟ او سادھنا نے، اس کا فون آیا تھا، کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا کیوں شوق ہوتا ہے؟ سادھنا ہندوستانی ہے، اس نے عطایت گزار بچوں کی طرح اسے کہا۔ اسے برا نہ لگے۔ امرا نے اس کے لائے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لگتے تھے
सफेद नीले सुर्ख फूल चुन लिए और पीले फूल इसे वापस कर दिए। वो सवालिया इसे देखने लगा। वो दोनों अब यूनिवर्सिटी के मेहराब के पीछे खड़े थे। सामने ऑक्सफोर्ड रोड पर रवा दवा थी। ये क्यों वापस किए? आलियान को बुरा लगा। पीले फूल किसी को दिया नहीं करते, ये नफरत और नापसंदीदगी की अलामत होते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त ना सही, ऐसे दुश्मन भी तो नहीं कि तुम मुझे मेरी सालगिरह के दिन ऐसे फूल दे जाओ। नफरत और नापसंदीदगी की अलामत ये फूल? वो भरपूर संजीदगी से पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, वो भी मुकम्मल संजीदगी से जवाब दे रही थी। तुमसे किसने कहा ये अमरा? क्या मतलब है तुम्हारा कि किसने कहा? यूनिवर्सिटी के तारीखी मेहराब के नीचे इनकी नई क्लास लगी थी। तुमसे किसने कहा कि ये नफरत और नापसंदीदगी की अलामत है? सबको मालूम है। इसने कंधे अचकाए जैसे ये जता रही हो कि चिचे तुम्हें तो किसी बात का मालूम ही नहीं। अफसोस, वैसे तुम बड़े मास्टरमाइंड बनते फिरते हो। सब कौन? उफ, ये सारी दुनिया। और कौन? एकदम से अमरा के तासुरात में गुस्से और कोफ्त का गिराफ बढ़ने लगा। भरपूर दिल से कहका लगाया, तो तुम इतनी सती हो कि अमरा, या तुम इन लोगों की बातों का ध्यान देती रही हो जो नफरत के इंतशार के मुवज्जद हैं, जो हमेशा कुदरत के कवानीन में घुसते हैं और पूरे दिल से इनके कवानीन में रद्दोबदल कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक फूल भी खुद नहीं बना सकते, लेकिन इस फूल को नापसंदीदगी काबिल नफरत जरूर बना सकते हैं। अलामत आखिर क्या चीज होती है? ये फूल है अमरा, सिर्फ फूल। अगर ये इससे ज्यादा कुछ और भी है तो वो ये कि अपने वजूद में कामिल, ये खुद को खुद ही कामिल करता है। इसका खिलता हुआ रंग देखो कितना कामिल है। ये अपने रंग में ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा, एक जैसा। इनकी पंखड़ियां कितनी नर्म और मुलायम है, कितना जादब नजर, कोई मिलावट नहीं। इनमें दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों में बनने वाला रेशम भी इस जितना मुलायम नहीं होगा जितना ये जमीन के वजूद से निकला हुआ है। देखो कुदरत की काबिलियत, दाद दो, कुदरत की तारीफ करो। कुदरत की उल्टा तुम इसे नापसंदीदा की अलामतें दे रही हो। तुमने इसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया और इसे नापसंदीदा जान लिया। सर उठाकर आसमान को देखो। अगर सारी दुनिया इस आसमान को कोई फजूल और बकवास अलामत करार दे दे तो तुम भी इसे मान लोगी। वसी मंदिर, नीली झीलें, सब्ज और सफेद पहाड़ कितने कामिल हैं। अगर इन्हें कोई अलामतें दे दी गई तो क्या तुम इनसे नफरत करने लगोगी? इनसे अपनी तख्लीक में ये फूल भी किसी से कम नहीं, कायनात की किसी भी चीज से नहीं। अपने मुकाम पर बादशाह है, इसके सर पर ताज है। इसकी तख्लीका तुम्हारी तख्लीक जैसी होनी मकसूद पाई थी, तुम वैसी ही हो। ये किसी भी तरह हिस्स नहीं, इनमें कोई कमी नहीं होती है। तो इन दिमागों में जिनमें ये फतूर पैदा होता है, कोई फूल, कोई रंग, कुदरत की बनाई हुई कोई चीज काबिल नफरत है, तो ये कतई लोगों की बातों में से है। तुम वो सबक क्यों पढ़ रही हो जो दुनिया के मकबूतुल खसूस इस लोगों ने गायब दिमाग में लिखा है, कुदरत के खिलाफ जाकर लिखा है, कुदरत को नाखुश करने के लिए लिखा है, कुदरत को हिच करने के लिए लिखा है। अमरा हकीकतन चुप हो चुकी थी। इसकी सारी जिंदगी पीले फूल को नफरत की अलामत समझने में ही गुजर जाती।